अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सुने ते मनमुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। दोस्तों, कलाम सवात के अंदर गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक इशू बड़ा गर्म रहा जिसे कह सकते हैं कि जिसमें कहा जाता था कि कलाम से मॉडर्न झील तक नई रोड तो बन गई है, लेकिन लोगों को अपनी गाड़ियों में जाने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में फिर आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं मुकम्मल रास्ते की मालूमात कि रास्ता कैसा है, रोड कैसी है, कौन कौन सी गाड़ी जा सकती है, और ये सारी डिटेल आपके सामने होगी। पूरा मुकम्मल रास्ता एक बेहतरीन अच्छी क्वालिटी की वीडियो में आप देख पाएंगे, जिसमें पता लगेगा कि आपको कि आपने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और अगर आप ईद के मौके पर यहाँ जाते हैं तो फिर आपको सड़क की मुकम्मल मालूमात हम आप दे रहे हैं। वीडियो हमें बशीर खान साहब ने भेजी है कलाम से, जो कि हमें वक्तन फ़क्तन कलाम की अपडेट्स देते रहते हैं, होटल्स की मालूमात देते रहते हैं। इनका अपना भी गेस्ट हाउस है, अगर किसी दोस्त को चाहिए हो या होटल चाहिए हो, दोनों सूरतों में आगे इनका नंबर मौजूद होगा। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और आपको ये सहूलियात मुयस्सर हो सकती हैं। फ़िलहाल तो आपको हम विज़िट करा रहे हैं कलाम से मॉडर्न झील का। जी हाँ, कलाम से मॉडर्न तक एक दौर था, आज से कुछ अर्सा पहले कबल तक, बल्कि यूँ कहें तो पिछले सीज़न तक भी, कि यहाँ पर 4x4 जीप्स जो सी हैं उन्हीं में जाया जा सकता था, और इन जीपों का किराया 10-15 और रश में 16-17 तक भी किया है। लेकिन अब ये सहूलत हो गई है कि आप कलाम से पहले उशू फॉरेस्ट, फिर वहाँ से निकल कर ये खूबसूरत तरीन मनाजर देखते हुए यहाँ पर आब शफा का चश्मा और दीगर रास्ते की जो खूबसूरती है उसको देखते हुए आगे की जानिब रवां दवा होते हैं। और यहाँ इस रोड के ऊपर आप सफ़र करते हैं 35 किलोमीटर। जी हाँ, 35 किलोमीटर का जो फासला है अब आप 50 मिनट में कवर कर सकते हैं। और वैसे अगर आप रास्ते के खूबसूरत मंाजर को एंजॉय करते हुए जाएं तो फिर 2 घंटे लग सकते हैं रास्ते में आप रुकें। यानी कि इस तरह के खूबसूरत मंाजर जितने भी आते हैं, जैसे ये दरिया यहाँ पर जब आ रहा है और इसके साथ ये खूबसूरत एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ पर आप तस्वीरें वगैरह खींचते हैं, कुछ देर के लिए क़याम करते हैं, तो इस तरह के आगे बहुत सारे पॉइंट आते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स में रुक कर जब आप फिर मॉडर्न झील की तरफ रवाना होते हैं तो फिर आपको खासा टाइम चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि हर किस्म की कारें यहाँ रास्ते में आपको दिखाई देंगी। ये इस बात का सबूत है कि मॉडर्न झील जाने वाले रास्ते पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, किसी गाड़ी को रोका नहीं जाता है। वो इशू कुछ और था, जो भी था इस पर मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। मेरा काम आज की वीडियो में आपको बताना है कि मॉडर्न झील जाने वाला रास्ता कैसा है, और इस रास्ते पे अगर आप जाएं तो आपको किस किस्म के मनाजर देखने को मिलते हैं और रास्ते के कौन कौन से पॉइंट हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कलाम बाज़ार से निकलते हैं तो सबसे पहले तो आप उशू फॉरेस्ट, आपको खूबसूरत तरीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बाद फिर उशू गांव है, मटल तान है, और ये खूबसूरत तरीन तारीख़ी जो मकामात के इलाके हैं ये फिर आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह के बहुत सारी जो मनाज़र हैं, जो कि आप वैसे जीप में जाएं तो शायद वो गाड़ी वाला आपके लिए जीप नहीं रोक सकता था, लेकिन अब आप अपनी गाड़ी पर जाएं तो ज़रूर यहाँ रुकें, यहाँ पर मुकामी लोगों से मिलें और उनका रहन सहन, उनकी सकाफ़त, उनकी तहज़ीब, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और आपको रास्ते में हर किस्म की ये चीज़ें सहूलियात भी मुयस्सर हैं कि यहाँ पर दुकानों पर आपको काफ़ी सारे खाने पीने की अशिया और दीगर चीज़ें मिल सकती हैं। एक चीज़ जो कि मैं अब तकरीबन हर वीडियो में आपसे कहा करूँगा, सीज़न शुरू हो चुका है, और अगर आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से यहाँ पर अपने सियाती दौरे के लिए आते हैं तो फिर बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जो कुछ खाएं पिएँ आपकी अपनी मर्ज़ी मंशा, हम किसी को कुछ नहीं कहते, बल्कि हमारी क्या औकात कि हम किसी को कहें आप ये खाएं या ना खाएं। आपकी मर्ज़ी है, जो आपका दिल करे, जो आपकी पसंद की चीज़ है आप पकाएं खाएं, जैसा चाहें आप करें। लेकिन एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ और मुझे कहनी चाहिए और मैं कहूँगा, और वो ये है कि अपने साथ आप वेस्ट मटीरियल डालने के लिए रैपिंग बैग ले के जाएँ, और जो कुछ भी खाएँ और वो आपने उस बैग में डालना है, और फिर वापस किसी न किसी डस्टबिन में या यहाँ कूड़ा फेंकने की जगह बनी हो वहाँ पर आपने वो सारा कचरा डालना है, क्योंकि ये आपका अपना वतन है, आपका अपना ये खूबसूरत तरीन सियाती मकाम है। ये नहीं, कहीं भी किसी भी सियाती मकाम पे जाएं तो सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें,
کیونکہ اگر آپ خود ہی اپنے علاقے کو صاف نہیں رکھیں گے، پاکستان کو صاف نہیں رکھیں گے، تو پھر یہ گند بلا جو سا ہے وہ پھر ایک ایسی حالت بھی آ جاتی ہے کہ طوفان پھیلا ہوتا ہے، بو آ رہی ہوتی ہے۔ بجائے آپ ریلیکس کرنے کے جاتے ہیں، وہاں پر خوبصورتی انجوائے کرنے کے جاتے ہیں، وہ خوبصورت مناظر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور تازہ ہوا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو پھر آپ کو وہاں پر اس طرح کی گندگی اگر ملے تو پھر آپ کا تو جو مزہ ہے وہ سارا کرکرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی ضمناً ایک بات تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ ابھی یہ پہنچے ہیں اس آبشار کے پاس، اور یہ آبشار بھی دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روڈ کے بالکل پاس ہے، اور یہاں اپنی گاڑی کھڑی کریں اور گاڑی کھڑی کرنے کے بعد آپ اس آبشار کا نظارہ کر سکتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ روڈ آپ کے سامنے ہے، گاڑی آپ کے سامنے جا رہی ہے، اور تھوڑے بہت ہی سائڈوں پہ یہ مٹی شٹی تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ جو وہ صاف کرتے رہتے ہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مین جو روڈ ہے وہ بالکل صاف ہے اور کارپیٹڈ روڈ ہے، یہ ویسے بنی کنکریٹ کی ہوئی ہے۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر آپ ماؤنٹین کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ ٹائم جو میں آپ کو بتاؤں گا، عید کے بعد آپ آئیں گے تو رش ہوگا۔ یہ روڈ جو سی ہے وہ گاڑیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، مقامی لوگ بھی آتے ہیں، باہر سے بھی آتے ہیں۔ ایک تو میں فیملیز کے لیے ریکمینڈ یہی کروں گا کہ عید کے 3 سے 4 دن پلیز ایوائڈ کریں جو کہ باہر سے آتے ہیں۔ اگر آتے ہیں کہیں تو اپنے اپنے ہوٹلوں میں قیام کریں، کیونکہ یہاں پر مقامی لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں، تو پھر ایسے میں ٹریفک میں پھنسنا معمولی سی بات ہے، اور پھر فیملیز کے ساتھ بندہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو ایسے میں یا تو پھر آپ صبح سویرے نکلیں اور 9-10 بجے آپ جو سا ہے وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی چیز ہے کہ آپ وہاں سے جلدی واپس آ جائیں، رش پڑنے سے پہلے پہلے آپ انجوائے کر کے آ جائیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ رش کی صورت میں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لائنیں تو لگی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ وقت سے اگر واپس آ جائیں تو بہت زیادہ اچھا ہے۔ اس کے بعد یا تو پھر آپ عید کے وہ جو 3-4 دن ہیں ان کو گزارنے کے بعد جائیں، تو پھر آپ بھرپور طریقے سے اپنا ٹرپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ ایریا جو سا ہے یہ سارا جو لوکل مقامی ٹورسٹ ہوتے ہیں ان سے بھی یہ کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے، اور یہاں پر دل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب یہ جیپوں کا دور تھا اور صرف جیپیں یہاں پر آیا کرتی تھی تو تب بھی کافی رش ہوتا تھا، لیکن اب تو چونکہ اپنی گاڑی پہ آپ آرام سے آ سکتے ہیں، تو اب میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس عید پہ کافی تعداد میں لوگ آئیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں کاریں ہر قسم کی کھڑی ہیں، یہاں تک بھی آئی ہوئی ہیں، اور اس سے آگے بھی جو گاڑیاں ہیں وہ مثلا جو راستے کے مقامات میں نے کہا تھا آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا، وہ یہی ہے کہ آپ اوشو فارسٹ، پھر اس کے علاوہ پلوگا ویلی، مٹلتان، اور یہ سارے مقامات آپ شار وغیرہ دیکھ کر آپ آتے ہیں، تو پھر آگے جب آپ ماڈرن جھیل پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو کافی ساری گاڑیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ انجان ہیں اور پہلی دفعہ اس روڈ پہ آ رہے ہیں، تو ایک چیز کہ آپ آ رہے ہیں سیاحت کے لیے، یعنی کہ آپ نے انجوائے کرنا ہے، یہ خوبصورت ترین نظارے دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو ایسے میں روڈ صاف دیکھ کر نا تو پھر لوگ جو سی وہ سپیڈیں مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ پلیز سپیڈیں نہ ماریے گا، بلکہ آرام کے ساتھ احتیاط کے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے اور ان خوبصورت نظاروں کو انجوائے کرتے ہوئے جائیں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ اگر آپ کی جان سلامت رہے گی تبھی آپ یہ خوبصورت نظارے جو سے ہیں ان کی جو آپ نے انجوائے کیا ہوگا وہ آپ کے ذہن میں رہے گا۔ جان ہی نہیں رہے گی تو پھر کیا ہے، املاک کا بھی نقصان ہے، گاڑی کا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس راستے میں ایسے موڑ ہیں کہ جس میں کافی سارے حادثات ہو چکے ہیں، اور ان حادثات کی وجہ یہی اوور سپیڈنگ ہے۔ جو سپیڈ کی جو لمٹ تو یہاں پر میرا خیال ہے شاید لکھی نہ ہو، لیکن ویسے بھی ان علاقوں میں 30-40 سے اوپر چلانا بیوقوفی ہے، آپ اپنے بھرپور طریقے سے انجوائے نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب یہ آلموسٹ یہاں پہنچ چکے ہیں، یہاں پر نہ صرف ماڈرن بلکہ سیف اللہ جھیل تک بھی آپ اپنی گاڑی پر جا سکتے ہیں۔ یہاں پر اس جھیل پر آ کر آپ کے لیے ایکٹیویٹیز کے لیے اب کافی ساری چیزیں بن رہی ہیں، جیسا کہ ہمارے وہ اپنے عزیز ہیں مشتاق فوٹوگرافی ناران والے، وہ یہاں پر اب زپ لائن بھی لگا رہے ہیں سیف اللہ جھیل پہ، اور یہاں پر اور بھی ایکٹیویٹیز اب آہستہ آہستہ مزید بھی ہو رہی ہیں، تاکہ پہلے جو ٹورسٹ آتے تھے صرف کشتی رانی کرتے تھے، اس جھیل کے خوبصورت نظاروں کو انجوائے کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے، لیکن اب ایکٹیویٹیز کے لیے کافی ساری چیزیں یہاں پر دستیاب ہیں، اور آپ ایکٹیویٹی اپنی اچھے طریقے سے یہاں پر پرفارم کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی اب ہوٹل بن چکے ہیں اور آہستہ آہستہ مزید بھی بن رہے ہیں۔ ایک ہوٹل تو شاید یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، میں جس ایک دفعہ جب گیا تھا یہاں پہ ماڈرن تو میں نے اس کی کلپنگ بھی بنائی تھی، وہ مجھ سے کہیں مس ہو گئی ہے، لیکن اگر کوئی یہ ہوٹل والے دیکھ رہے ہیں تو مجھے ویڈیو بنا کے ضرور بھیجیں، میں ان کے ہوٹل کی ویڈیو بھی لگاؤں گا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہاں اس ہوٹل میں وہ قیام بھی کر سکتے ہیں اور کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہی ہوٹل ہے جس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ڈھابے ریسٹورینٹ بھی موجود ہیں، اور دوسرا ساتھ ساتھ ابھی دیکھ لیں کہ ابھی تک بھی لوگ جیپوں پہ آ رہے ہیں، یعنی کہ جیپوں کا کردار ختم نہیں ہوا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی گاڑی پہ نہیں آنا، جن کو راستے کا ادراک نہیں ہے، تو وہ پھر جیپوں پہ ہی آتے ہیں
اور جیپ جو سی ہے وہ اس وقت 8 سے 10 ہزار روپیہ لے رہی ہے، عید کے رش کی صورت میں ہو سکتا ہے زیادہ پیسے لیں۔ تو یہ کاریں اور یہ دیگر چیزیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر ہر قسم کی گاڑی آ سکتی ہے، اور جو پروپیگنڈا تھا سوشل میڈیا پہ وہ جس وجہ سے ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن اس کے بعد پھر اس کام کو بہت زیادہ اٹھایا گیا۔ یہ آپ کے سامنے گاڑیاں دیکھیں، یہ جھیل پہ پارک ہو رہی ہیں، اور اس پارکنگ کے بعد اب یہ جو گاڑی ہے یہ ہونڈا کی سیوک گاڑی ہے، ویسے بہت نیچی ہے، لگتی ہے نیچے، لیکن یہ بہترین طریقے سے یہاں تک پہنچی ہے، اور آپ کے سامنے ہم پروف پیش کر رہے ہیں کہ ہر قسم کی گاڑی جو سی ہے یہاں تک آ سکتی ہے۔ پیچھے میں آپ کو آلٹو آ رہی ہے، اسی طرح دیگر گاڑیاں، کرولا کھڑی ہے، سٹی کھڑی ہے، تو یہ ساری گاڑیاں یہاں تک بآسانی آ سکتی ہیں، اور یہاں مختلف ڈھابے ہیں، ان کے پاس آپ کھڑی کر سکتے ہیں، اپنے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آج کل مجھے بتایا گیا ہے کہ بشیر بھائی نے بتایا کہ یہاں لوگ کیمپنگ بھی کرتے ہیں، یہاں کیمپ اویلیبل بھی ہیں، چھوٹے شیلٹر ہوم بھی اویلیبل ہیں۔ تو اب یہ ایک پوری ڈیسٹینیشن ایک ایسی ہے کہ لوگ یہاں رات قیام بھی کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو انجوائے کرتے ہیں۔ انتہائی ٹھنڈا علاقہ ہے، ویسے کلام کے اندر بھی ٹھنڈ ہے، لیکن اتنی ٹھنڈ نہیں جتنی کہ ماڈرن جھیل میں۔ اگر آپ زیادہ ٹھنڈ چل کرنا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ضرور یہاں آنا پڑے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں بشیر خان صاحب کے، انہوں نے بڑی محنت سے یہ ویڈیو بنائی، اور جو پوائنٹ آف ویو ہم بتانا چاہ رہے تھے وہ ہم نے بتایا کہ پوری روڈ کی آپ کی سچویشن بتائی، اور یہاں پر جو گاڑیاں کھڑی تھی دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، تسلی ہوگی کہ یہاں ہر قسم کی گاڑی اب آ سکتی ہے، اب کوئی ہرڈل باقی نہیں ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ نہ صرف مہوڈن جھیل بلکہ سیف اللہ جھیل تک بھی آپ اپنی گاڑی پر جا سکتے ہیں، اور تقریباً یہ 35 سے 40 کلومیٹر کا سفر آپ کا جو ہے بآسانی طے ہو سکتا ہے۔ یہ گاڑیوں کی پکچر تو پھر کہیں گے، ٹوٹا آئی ایس بھی کھڑی ہے یہاں پہ، تو یوں ہر قسم کی گاڑی یہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ یہی ہمارا آخری سنٹینس ہے، اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ویڈیو بڑے تامل سے دیکھی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید بھی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کسی چیز کی انفارمیشن چاہتے ہیں، یہ وہ زپ لائن جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا، ایک تو بن چکی ہے، ایک اور بھی بن رہی ہے، تو آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے یا کوئی خاص ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے، ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو اس ویڈیو کو بنانے کے لیے بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں، بشیر بھائی کی درخواست کر سکتے ہیں کہ ہمیں وہ ویڈیوز بھی بنا کے بھیجیں، تاکہ ہم اپنے ناظرین کو وہ حالات دکھا سکیں جن کی وجہ سے وہ پھر یہاں کا رخ اختیار کریں، اور انہیں کم از کم پوری طرح معلومات ہونی چاہیے کہ جہاں جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ حالات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ویسے اگر ہوٹلوں کی بات کریں تو کلام کے اندر عید کے دنوں میں بھی 5 سے 10 ہزار کی رینج میں آپ کو بآسانی ہوٹل دستیاب ہوتا ہے، اور عید سے پہلے اگر آپ ہی جائیں تو 2 سے 3 ہزار تک، اور بشیر بھائی سے اگر آپ گیسٹ ہاؤس لیتے ہیں تو آپ کے 20-25 آدمی بھی ہیں، تو آپ کو نیچے گدے لگے ہوئے کمروں میں ملیں گے۔ سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں تو ہیں، بیسک ساری ہیں، لیکن وہ لگژری سہولیات تو نہیں ہیں، اور کرایہ بھی اس حساب سے بڑا مناسب ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹ کرنا، لائک کرنا، شیئر نہ بھولیے گا۔ بشیر بھائی کا نمبر موجود ہے، کسی قسم کی معلومات چاہیے، ہوٹل کی بکنگ کرانی ہے، کوئی بھی گاڑی چاہیے، کسی قسم کی چیز چاہیے، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔